बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 12 नवंबर और दिन है मंगल का। 3 खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि शहबाज हुकूमत का तख्त उलटने का जो फैसला है वो कर लिया गया है और टास्क सौंपा गया है मौलाना फजल रहमान को, और कहा गया है कि वो आएँ और किसी तरीके से इमरान खान साहब को मनाएं और एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है वो बनाएं। और इस पर मौलाना फजल रहमान अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं फुल कोर्ट के मामले पर, और उन्होंने ये पैगाम या ये मैसेज वाजे कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट फुल कोर्ट बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, जजेस में इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ज़रा अंडर प्रेशर हैं, तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इसकी तारीख सामने आ गई है। क्योंकि पूछा यह जा रहा था कि नवंबर तो ठीक है लेकिन नवंबर में कब होगा, तो इसकी डेट सामने आ गई है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये जो कॉल है ये फाइनल कॉल होगी, और ये वो फाइनल कॉल है जिसका सबको इंतजार था, खास तौर पर कारकुनान को, क्योंकि इस फाइनल कॉल में ये बता दिया गया है कि मकासद हासिल किए बगैर वापस नहीं जाया जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो पहले आपको बताता चलूँ जी कि अनाउंस कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज कॉल दे दी गई है, और एक तो स्वाबी जलसे में बताया गया था, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि नवंबर के ही महीने में जो कॉल है वो दे दी जाएगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि 25 से 30 नवंबर के दरमियान जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से कॉल किया जाएगा, और 25 से 30 नवंबर के दरमियान एक डेट दी जाएगी, यानी कि या तो 25 होगी, 26 होगी, 27 होगी, 28 होगी, 29 होगी या 30 होगी, इनमें से एक डेट होगी। क्योंकि अभी आज तो 12 तारीख है, तो आखिरी हफ्ता ये बन रहा है, इमरान खान साहब कॉल देने जा रहे हैं। और ये जो कॉल होगी, आपको वाजे करता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया, इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि एक तो ये फाइनल कॉल होगी, और इस फाइनल कॉल में कारकुनान को ये कहा जाएगा कि जब तक मकासद हासिल नहीं होते तब तक हम अपना जो एहतजाज है वो जारी रखेंगे। और ये जो एहतजाज है ये धरने में भी कन्वर्ट फिर होगा। ज़ाहिर सी बात है, मकासद हासिल ना होने तक अगर एहतजाज जारी रहेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये धरने में ही तब्दील हो जाएगा। एहतजाज तो होता है ना कि आप जाएँ चंद घंटों को लेकर के आप वापस आ जाएँ, लेकिन अगर आप बैठे रहते हैं और आप जो मकासद क्या, मकसद क्या है, एक तो कारकुनान की रिहाई है और इमरान खान साहब की रिहाई है अडियाला जेल से, और ये जो सारी फस्तायत है इसके खिलाफ अब अवाम ने निकलना है, तो ये असल में मकसद है। तो जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक ये एहतजाज, ये जो धरना है ये जारी रहेगा। और ये आपको वाजे करता चलूँ कि ये वो फाइनल कॉल है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारी कॉल्स दी गई। इवन के पीटीआई के लोग जो कारकुनान है ख़ास तौर पर, वो खुद ये सवाल कर रहे हैं कि हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं लेकिन वो फाइनल कॉल कब आएगी कि हमने इमरान खान साहब को जो रिहाई है वो करवानी है। तो ये वो फाइनल कॉल होगी, और इस फाइनल कॉल में बस आर या पार होगा। अब उस तरह से नहीं होंगी चीज़ें जिस तरह से पहले एहतजाजों वगैरह में होती रही हैं। तो ये फाइनल कॉल है, और इमरान खान साहब ये जो कॉल है वो ख़ुद देंगे। और इस पर मैं आपको ये भी बताऊं कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो टिकट होल्डर्स हैं, पीटीआई की जो लीडरशिप है, मैसेजेस पहुंचाना शुरू हो चुके हैं, और कारकुनान को इकट्ठा करना और स्ट्रेटजी बनाना, ये सारी जो तैयारियां हैं ये शुरू हो चुकी हैं। 25 से 30 के दरमियान कोई एक डेट होगी, इमरान खान साहब कॉल देंगे और उसके बाद निकलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर वाकई आप ने इनकलाब या तब्दीली लानी है तो फिर इस तरह से नहीं होगा कि चंद हज़ार लोग जो हैं वो निकलें। वैसे तो इमरान खान साहब के जलसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लाखों में भी जलसे होते हैं, लेकिन कुछ जो कॉल्स दी गई हैं इनमें लाखों की तादाद में एहतजाज के लिए लोग नहीं आए। मतलब एहतजाज के लिए वैसे निकले ज़रूर हैं, लेकिन अगर लाखों की तादाद में एहतजाज के लिए बाहर निकल आए, 1-2 लाख भी अगर निकल आते हैं तो उनको फिर रोका नहीं जा सकता। तो बहरहाल जी, ये कॉल 25 से 30 के दरमियान दी जा रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फटा पड़ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो डट गए हैं, और वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट ही बनेगा। ये नहीं होगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच बनाया गया है आईनी, ये आईनी केसेस भी सुने, और फिर इसी के जो जिस आईनी तरमीम के नतीजे में ये बेंच बना है
وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں بھی یہ آئینی بینچ سنے. ایسا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے تمام جو ججز ہیں وہ بیٹھیں, فل کورٹ بنے, اور وہ تمام ججز 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر کوئی جو فیصلہ ہے وہ کرے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے ایک واضح جو میسیج ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے. اور یہاں تک بھی آبزرو کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی ذرا انڈر پریشر ہے, کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ کے ٹائم پر جو گروپ بندی تھی, جو کچھ ہوتا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ, تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے آتے ہی ان کے کچھ ایسے اقدامات تھے جس پر یہ کہا گیا جی کہ اب یہ جو گروپ بندی ہے وہ نہیں ہوگی اور ججز میں یونٹی ہوگی. لیکن جس طرح سے آئینی بینچ بنا اور پھر جسٹس منصور بھی ڈٹ گئے ہیں, تو قاضی فائز جو دور تھا جہاں پر چیزیں اختتام ہوئی تھی وہیں سے ہی دوبارہ ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ میسیج دے دیے. ایون کہ کچھ ریمارکس بھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آئینی ترمیم پر جو انہوں نے دیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ نظر ثانی تو ہمارے پاس ہی آنی ہے, تو نظر ثانی تو ہم نے ہی سننی ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ نظر ثانی آئینی جو بینچ ہے اس کا دائرہ اختیاری نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کر لیں گے, ہمارا فیصلہ ہوگا. اور یہ کیوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا, کیونکہ جو مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ ہے نا, یہ اس پر ابھی نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونی ہے, تو وہ آئینی بینچ کے سامنے پھر نہیں, وہ پھر اسی بینچ کے سامنے ہوگی. اور پھر توہین عدالت کی بھی درخواست ایک پینڈنگ ہے. تو یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ میسیج جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اور دوسری طرف جیسا ہی یہ ایک ہوا پیغام سامنے آیا, تو اس کے بعد جسٹس معین الدین خان صاحب نے بھی ذرا پھرتیاں جو ہیں وہ پکڑی, اور پھرتیاں ایسے کہ ایک میٹنگ کال کر لی, کیونکہ ابھی ایک ہفتہ ہو گیا آئینی بینچ کو بنے ہوئے, کوئی کیس ابھی تک آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا, اور یہ آئینی بینچ ابھی تک بیٹھا نہیں ہے کیس کو سننے کے لیے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور ایک اور جج صاحب کے حوالے سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں گے. اگر وہ بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو آئینی بینچ ٹوٹ جائے گا. اگر آئینی بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں دوبارہ سے آئینی بینچ کون بنائے گا؟ کیا دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو جو اجلاس ہے وہ بلایا جائے گا؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے. بہرحال جی ابھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے جسٹس معین الدین خان صاحب کی جانب سے کہ آئینی کیسز کو ذرا سارٹ آؤٹ کیا جائے, درجہ بندی کی جائے. اس کے بعد کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے اور کب ہونے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ میں کچھ اپڈیٹس چل رہی ہیں. اسی طرح سے جی شہباز حکومت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ یہ ڈیسیجن تو ہو چکا ہے کہ شہباز حکومت اب نہیں چل سکتی, اور طاقتور بھی اب ان سے ذرا تنگ آ گئے ہیں, کیونکہ جو کچھ انہوں نے ان سے حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اپنی یہ ساخت بھی پبلک کے اندر جو ہے وہ بہتر کرنی ہے, کیونکہ اب وہ ماضی کا دور تو نہیں رہا کہ جب افغان وار تھی یا دیگر کچھ معاملات تھے, ڈالرز آ رہے تھے, چیزیں وغیرہ چل رہی تھیں. تو اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوپر سے امریکہ میں بھی حکومت تبدیل ہو گئی ہے, بائیڈن انتظامیہ چلی گئی ہے, اور ٹرمپ جو ہیں وہ آ گئے ہیں, تو وہاں کی بھی جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل. اور پھر اس کے بعد جو پریشر ہے یہاں پر بھی بڑھتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو کچھ حاصل کرنا تھا شہباز حکومت سے وہ حاصل کر لیا گیا ہے. اب آپشن یہی ہے اگر چیزوں کو بہتر کرنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں اور وہ آ کر حکومت میں بیٹھیں اور وزیر اعظم ہوں اور وہ حکومت کریں, کیونکہ یہ جو مہنگائی ہے, ڈالرز تو آپ کے پاس آ نہیں رہے, انویسٹمنٹ آپ کے پاس آ نہیں رہی, تو آپ نے کیسے ملک کو چلانا ہے؟ پھر کسی طریقے سے چلانا تو ہے نا آپ نے ملک کو. یہ تو نہیں کہ بس آئی ایم ایف آئے اور ٹیکسز پہ ٹیکسز بڑھائی جائے اور عوام جو ہے وہ دے جائے. عوام کے پاس ہے نہیں تو وہ کہاں سے دے گی؟ ابھی بھی آئی ایم ایف کا جو وفد آ رہا ہے وہ ٹائم سے پہلے آ رہا ہے, اس نے اگلے سال آنا تھا. اور آئی ایم ایف نے کے پی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ صرف کے پی حکومت نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کیے ہیں اور وہ ان سے ملنا چاہ رہی ہے. اب یہ میری نظر میں تو پہلی مرتبہ اس کو دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا وفد آ کر یہ کہہ رہا ہے, جو وفاق سے جو ہے وہ ان کی نیگوسیشن وغیرہ ہوتی ہیں, کہ ہم نے اور کسی اس صوبے سے نہیں بلکہ کے پی سے آ کر جو ملاقات ہے جی اس حکومت سے وہ کرنی ہے. تو پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں حل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان. اس وقت کوشش جو ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے ڈیل دے دیں. اور اب جی یہ تفصیلات آ رہی ہیں, ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا گیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا لندن کا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس پاکستان آ رہے ہیں. واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لندن سے سعودیہ جانا تھا, وہاں پر عمرہ کرنا تھا اور پھر پاکستان انہوں نے واپس آنا تھا. اور
مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی وغیرہ جو ہیں یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور ان کو منائیں گے اور یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ ہمارے ساتھ مل کر جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف بنائے اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہوگی وہ بھی ساتھ دے گی، وہ ووٹ دے گی۔ پیپلز پارٹی نے ویسے ہی اپنے آپ کو ذرا سائڈ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ ہر چیز میں شامل، لیکن اس حکومت میں بھی وہ شامل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے صرف ووٹ دیا ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اسی قسم کا کردار وہ ان سے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کر کے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا جی کہ جو ایک کھوئی ہوئی ساخت ہے وہ بھی واپس آئے گی اور جو ڈیل ہے وہ بھی مل جائے گی۔ ڈیل کیا مانگی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پھر گارنٹی دے دے کہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن عمران خان صاحب ایک چیز تو واضح کر چکے۔ اچھا اس پر پھر ساتھ میں دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور رانا ثناء اللہ کے کچھ بیانات ہیں جو بتا رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتور ہیں ان سے نہ عمران خان صاحب گفتگو وغیرہ کریں، نہ کوئی ان سے وہ کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے ساتھ آ کر وہ بیٹھیں۔ بھئی عمران خان آپ کے ساتھ آ کر کیوں بیٹھے؟ آپ ہی تو عمران خان کے مطابق مینڈیٹ چور ہے نا، آپ ہی نے تو فارم 47 کے ذریعے منتخب حکومت بنائی، تو عمران خان آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیا بات کرے؟ عمران خان تو یہ کہتا ہے کہ مینڈیٹ واپس دیا جائے اور کرپشن کو معاف نہیں کرے گا، آپ اس سے ڈیل لینا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا عمران خان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جنہوں نے عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور ان لوگوں کو ڈیل دے جن کے اگینسٹ عوام کھڑی ہوئی ہے اور عوام اسی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ تو عمران خان ایسا نہیں کرے گا۔ اور یہ کیوں عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، یہ بیسیکلی اپنا ایک بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا۔ اور اوپر سے پھر ٹرمپ کی جو حکومت آ گئی اور طاقتور بھی اب ان کے بھی کام ہو گئے ہیں سارے، اب اس حکومت کی ضرورت بھی نہیں ہے خیر، تو اب اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ عمران خان کے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اگر جو 20 جنوری ہے جس دن ٹرمپ نے حلف لینا، اس سے پہلے اگر چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اور عمران خان جو کہ آلریڈی جیت چکا ہے، صرف اس کی جیت کا جو اعلان ہے وہ ہونا باقی رہ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اب معاملات کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے جو پی ڈی ایم ہے اس طرز پر ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا لے اور اس طرز کی جو حکومت ہے وہ بنا لے، وہ اقتدار میں آ جائے گا، اور بس چیز پھر جو ہے وہ سارا ملبہ کس کے اوپر ڈال دیا جائے گا؟ عمران خان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، بیانیہ بھی مل جائے گا کہ دیکھیں جی عمران خان نے ڈیل کر لی، لیکن ان کی خام خیالی ہے، ان کا خواب ہی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ خود رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سے بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اس سے غیر مشروط یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بھی آپ کو کس نے، آپ ہوتے کون ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ کے پاس کیا وہ اختیار ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے؟ تو اسی لیے یہ گرے شکوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات نہیں کریں، طاقتوروں کے ساتھ بات کریں۔ بھی آپ حکومت میں انہی کی بنیاد کے اوپر تو آئے ہیں، منتخب حکومت، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی، اور مولانا صاحب ظاہر سی بات ہے وہ بھی ذرا انہیں جب وہ 26ویں ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی نے ذرا ہیرو تو بنا دیا تھا، لیکن پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے ووٹ بھی دے دیا، تو وہ کوئی ہیرو شیرو نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی انقلابی ہیں۔ بہرحال جی یہ کچھ اہم ترین جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے آخر میں ایک اور آپ کے ساتھ خبر جو ہے وہ بھی میں شیئر کرتا چلوں، وہ ہے سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے۔ اچھا، سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ 27 جنوری کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو گئے تھے نا، تو ان سے جان چھوٹ گئی تھی، لوگوں نے شکر کیا، اسی طرح سے سکندر سلطان راجہ سے جو جان چھوٹنے جا رہی ہے وہ 27 جنوری کو چھوٹنے جا رہی ہے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر کو تعینات کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ کمیٹی ہوتی ہے، ممبران ہوتے ہیں، وہ مل کر کسی کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ لگاتی ہے، اور اگر اتفاق نہ ہو تو پھر ڈیڈ لاک قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو ترمیم کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ڈیڈ لاک قائم ہو جاتا ہے تو پھر جب تک وہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوتا تو جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہی کنٹینیو کرتا رہے گا۔ تو بظاہر تو 27 جنوری کو سکندر سلطان راجہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ڈیڈ لاک ہو گئی، خیر تب تک یہ حکومت بچے گی بھی یا نہیں بچے گی یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن ایک گنجائش دے دی گئی ہے ترمیم میں کہ اگر ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو سکندر سلطان راجہ ہی جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اور ابھی تک سکندر سلطان راجہ کا جو دور ہے انہوں نے ہر وہ کام کیے ان کے دور میں، جو فارم 47، اس کے علاوہ منتخب حکومت، پی ٹی آئی کو سے بلے کا نشان، سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ دیا تھا لیکن پارٹی انتخابات والا کیس کا فیصلہ تو ان کا تھا، پھر اسی طرح سے
بار بار پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کرواتی رہی، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. تو یہ سارا سکندر سلطان راجہ کا جو دور ہے وہ رہا ہے. تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. اس والے سے جو بھی مزید ہوتا ہے اپڈیٹس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.